बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, 8:30 बजे रात हेयरिंग कंप्लीट हुई 190 बिलियन पाउंड की केस की। इमरान खान के तमाम गवाहान जो उनके हक में थे, जो उनके मुखालिफ थे, कल तक वो सारे पेश हो गए। बहस हुई, बहस के बाद जो सज़ा है उसको महफूज कर लिया गया और अब सूरत हाल ये है कि वो 23 को सुनाई जाएगी। अब सजा होगी या नहीं होगी, उसमें क्या फैसला आएगा, ये तो अब अज्यूम करने वाली बातें हैं। इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक अपना मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगा दी हैं और पाकिस्तान की तरफ से बड़ा इसका सख्त रद्द-ए-अमल आया है। मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाबंदियां जो हैं वो इस वजह से खतरनाक हथियारों पर लगाई गई हैं कि मादी खतरा जिन हथियारों से होगा उनको हमने दुनिया को महफूज बनाने के लिए ये पाबंदियां लगाई हैं। तो अमेरिका उस वक्त सोया होता है जब इजराइल इस किस्म की कार्रवाइयां करता है और खतरनाक से खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है। क्या ये अमेरिका का ही इस्तेहकाक है कि वह अपने आप को ताकतवर रखे? क्या कोई और मुल्क जो है वो अपने हिफाजत के लिए या तवानाई के जो मामलात हैं उनको उनके ऊपर दस्तरस हासिल नहीं कर सकता? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी तरफ जो है हमारी जो वजारत खारजा है, उन्होंने बड़ी इसका जो पाकिस्तान ने एक रद्द अमल दिया है वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि ये जो तिजारती कंपनियों पर अमेरिकन पाबंदियां हैं ये बड़ी अफसोसनाक हैं। और क्या सिर्फ इतनी बात से अमेरिका बाज आ जाएगा? इसके पीछे अमेरिका के क्या अज़ाइम हो सकते हैं? ये तमाम बातें आज अंडर डिस्कशन आएंगी। मेरी आज की पहली मेहमान है मोहतरमा मैमूना हुसैन साहिबा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम सलाम शमसी साहब, बहुत शुक्रिया, निहायत ही अहम पॉइंट के लिए आपने मुझे प्रोग्राम में मौका दिया। अच्छा मैमूना, अपना ठीक है, सूरत हाल कुछ इस तरह आगे बढ़ रही है कि हम पहले थोड़ी सी बानी पीटीआई पे बात कर लें। 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसमें सुनवाई हो गई और हेयरिंग मुकम्मल होने के बाद 23 को फैसला सुनाया जाएगा। आपको जितनी ये सबसे लंबा चला केस, बाकी 2-2, 3-3 माह में उनको सजाएं हुए हैं और इसके तमाम लवाजमात पूरे किए गए हैं। सबूत, गवाहान, सफाई के गवाहान, मुद्दई की तरफ से गवाहान, सब जो है वो पेश हुए हैं। अब जाके फैसला महफूज हुआ है। आपको क्या लगता है 190 मिलियन पाउंड के केस में, अल कादर ट्रस्ट केस में, ये क्या होने वाला है? देखिए शमसी साहब, केसेस तो बहुत ज्यादा थे, 144 के लगभग केसेस थे। नहीं, ये एक इंतहाई अहम केस है, आपको पता है। मैं इसी के ऊपर बात करना चाह रहा हूं आज। ये इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात को बहुत ज्यादा डिस्कस भी किया गया और जेर बहस भी रखा गया और पार्लियामेंट में भी जेर बहस रखा गया और कोर्ट में भी ये मामला जो है डिस्कस होता रहा। अब इसके ऊपर अगर हम रहते हुए बात करें तो सिचुएशन ये है कि इस पे बहुत सारे ऐसे सबूत और ऐसे पॉइंट्स थे जो कि इनको गिल्टी क्लियर कर रहे थे। मगर ये बात भी अब हम अगर बात करते हैं इसी नुक्ते पे रहते हुए कि अगर इसके ऊपर कोई चीज साबित हो जाती है और इसके ऊपर सजा आ जाती है, सजा सुना दी जाती है, तो ये भी एक तारीखी फैसला होगा। कि मैं समझती हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो उनका किसी भी जमात से ताल्लुक है। इस वक्त नो डाउट बानी पीटीआई के ऊपर रहते हुए हम बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, लेकिन ये माजी में भी बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो होते रहे हैं। जैसा कि आपको पता है यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर एक केस आया था हार का और उसके बाद उनको बरतरफ कर दिया था, उहदे से हटा दिया गया था। आपको अपना मैमूना साहिबा पता है ना कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस जो है ये वो वाला केस है कि जो बाहर से पैसा आना था और वो पाकिस्तान के अकाउंट में जाना था, वो फिर एक अपना प्रॉपर्टी टाइकॉन के मैं नाम नहीं लेता उनका, मलक रियाज साहब जो हैं उनके जो उनको ऊपर जुर्माना था वो पे करवा दिया गया। ये 190 मिलियन पाउंड का केस वो है और ये तो इसमें तो बड़ी
سخت سزا ہو سکتی ہے کیونکہ وزیر اعظم نے اپنے ناجائز اختیارات کا استعمال کیا. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ماضی میں بھی جو ناجائز اختیارات استعمال کرنے والے تھے ان کو وقتی طور پہ عہدوں سے ہٹایا گیا، مگر پھر بھی دوبارہ سے وہ براجمہ ہوتے رہے اقتدار میں. یہ بات ایک طریقی ہوگی کہ اگر کوئی گلٹی ہے، چاہے پولیٹیشین کوئی بھی ہے، اگر ان کو سزا دی جاتی ہے تو پھر یہ آنے والے وقت کے لیے اور تمام پولیٹیشنز کے اوپر ایک بات یہ لاگو ہو جاتی ہے کہ اگر ہم جناب ایسا کریں گے تو ایسا بھی ہوگا. کم از کم ہمارے اداروں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اگر کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کو اور سزا دیتے ہیں تو اس میں سزا اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ایک تو آپ کو پشت پناہی نہ ملے، آپ کے اس کے بعد عہدے جو ہیں وہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، یا اقتدار میں بھی وہ ان لوگوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ملک جو ہے مزید طاقت نہیں رکھتا کہ ہم کرپشن کو فیس کریں یا ہم اس قسم کے تمام کیسز کو ڈسکس کرتے رہیں. ہمیں اپنے پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنا ہے تو اس قسم کے بولڈ سٹیپ ہمیں لینے پڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب بولڈ سٹیپ لینے پڑیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں سزا کتنی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کا جو سکس سینس ہے یا جو آپ تخیلاتی طور پہ سوچتی ہیں کہ اس وقت فوری طور پہ ہیرنگ ہو جانا اور پھر 23 کے لیے اور 8:30 بجے رات تک ہیرنگ ہونا، عنوانات کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے اس وقت جو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ بانی پی ٹی آئی قید میں ہیں اور ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جبکہ ایک بڑی مزے کی اور انٹرسٹنگ بات آپ کے پروگرام کی وسادت سے کہتی چلوں، ایک تو پابندی ہے اس شخص پہ، نام نہیں لینا، آپ نے تصویر نہیں دکھانی، پھر باوجود اس کے کہ اسی ہی ایک موضوع کے اوپر ہر ٹاک شو میں اور ہر چینل کے اوپر ڈسکس ہوتا ہے. یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن. جناب یہ اپوزیشن والے جتنے بھی ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یا ان کو پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے اس قدر آگے چلے گئے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں زیر بحث ہے. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے بجائے اگر ہم نیوٹرل ہو کے غیر جانبدار ہو کے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر کیسز جینون ہے تو پھر ان کے فیصلے آنے بھی چاہیے اور سزائیں بھی ہونی چاہیے. اگر یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں پھر میں سمجھتی اجتناب کرنا چاہیے. اس طرح یہ اچھا نہیں میمونہ، یہاں پہ میں سوال پھر ریفریز کرتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ میں اور آپ شعور رکھتے ہیں، اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، عقل و دانش عطا کی ہے. اب ان کے اپنے لوگ جو ہیں، جو ان کے وزراء تھے اس وقت، جس میں فیصل واوڈا ہے، جس میں فواد چودھری ہیں، جس میں شیخ رشید ہے، یہ سب کابینہ میں موجود تھے جب یہ 190 بلین کیس والا وہ لفافہ جو انویلپ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کو نہ کھولا جائے اور بند ڈاکومنٹ کی اپروول لی گئی. یہ بھی بہت بڑا کرائم ہے. اور آپ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کو کہہ رہی ہیں، آپ انڈرمائن کر رہی ہیں. میں اس کو پولیٹیکل وکٹمائز نہیں کہہ رہی ہوں شمسی صاحب، میں نے یہ کہا ہے جتنے گواہ آپ دیکھیں، جتنے گواہان بھگتے ہیں اس میں تقریباً آدھے سے زیادہ ان کے وزراء تھے. بات سنیں، میں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے ایسے نشان اور علامتیں دکھائی دے رہی تھی کہ یہ لوگ گلٹی ہیں. اگر گلٹی ہے تو اداروں کو تمام ملک کے سامنے وہ بات رکھنی چاہیے، قوم کے سامنے رکھنی چاہیے اور نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ جناب یہ بندہ گلٹی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں بھی سزائیں دی جا سکے اور دوبارہ بار بار یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہو. میں تو یہ اس بات کی حامی ہوں، میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے، نہ تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو ان کی سزائیں نہیں ہونی چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں کہ ادارے ہمارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ سزائیں ہو. اگر کوئی بندہ گلٹی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے بانی پی ٹی آئی ہے، چاہے کوئی دوسری جماعت کا بندہ ہے. میں نے ریفرنس کے طور پہ بھی یہ بات کہی ہے کہ ماضی میں بھی بہت سارے لوگ کرپشن کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، مگر ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ صفر آتا رہا ہے. یہ صفر فیصلہ جو ہے یہ ملکوں کو ان کو نقصان دے رہا ہے اور یہ اگین اینڈ اگین جو ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اچھا اب بھی اگر اب آ جائیں جی جی کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ذرا امریکہ کی حرکتوں کے اوپر بات کر لیں. اسرائیل جو ہے وہ اسلامی ممالک میں شام پہ بھی چڑھائی کرتا ہے, وہاں بھی قبضہ کرتا ہے, دیگر ممالک میں بھی کرتا ہے, فلسطین میں ظلم و بربریت کی داستانیں لکھتا ہے. اس وقت یہ بے حس لوگ جو ہیں بار بار سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اگر ایران جیسا ملک راستے میں آڑے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ایران سے بدلہ لیا جائے گا. اگر کوئی ملک لیبیا, لبنان یا ایسے لوگ حمایت کرتے ہیں فلسطین کی تو پھر ان کے مخالف بھی کارروائیاں شروع کر دیتا ہے. تو اس کو کون سا درد ہے انسانیت کا, کہاں اس کو پین اٹھا ہے کہ وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے اوپر پروگرام کے اوپر پابندیاں لگانے پہ تل گیا ہے؟ دیکھیے اس وقت میں یہی بات کہوں گی کہ جتنی بھی انسانیت کے علمبردار جو بنتے ہیں, اور خصوصی طور پہ امریکہ جو کہ اس وقت بہت اہم ہم پوائنٹ کے اوپر جانے سے پہلے بات کریں تو فلسطین میں, شام میں آپ دیکھیں کیسے نسل کشی ہو رہی ہے, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں. جبکہ 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے حق میں ہی بات کی ہے کہ جو ناجائز اسرائیلی پکڑے گئے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, ایسا نہیں چلے گا. تو وہ نہیں نظر آتے جو فلسطینی ذبح ہو رہے ہیں, بچے شہید ہو رہے ہیں اور وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے. کیا وہ انسانیت سے ہٹ کے کام نہیں وہاں پہ ہو رہا؟ ان کو ادویات نہیں مل رہی ہے, بیسک کھانا پینا نہیں مل رہا ہے ان کو, ان کے اوپر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. کیا امریکہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ مگر اس جانب کسی کی توجہ نہیں جاتی ہے. اور یہاں پہ یہ اسرائیل کے حق میں یہ بیان دے رہے ہیں. یہ بڑی دوہرا معیار ہے اور اس معیار کو ختم ہونا چاہیے. اگر آپ انسانیت کے علمبردار ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, تو پھر انسان وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو, پھر اس کے لیے آپ لوگ آواز بھی اٹھانی چاہیے. اور امریکہ کو بھی اس بات کے اوپر انیشیٹو لینا چاہیے. چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے, انہوں نے جو 2 دن پہلے سٹیٹمنٹ دیا ہے, میں سمجھتی ہوں ان کو اپنے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر نہ صرف زیر غور کرنا چاہیے بلکہ اس کو بدلنا بھی چاہیے کہ درد جو ہے فلسطینیوں کے لیے بھی جگانا چاہیے. انسانیت جو ہے وہ مذہب, انسانیت کا مذہب کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, انسانیت تو اب آ جائیں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں جو ہیں لگانا, اس پہ مزید سختی کرنا, یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جو یہ میتھیو ملر کا ابھی کل کی پریس کانفرنس جو ہے اس میں بھی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا, پاکستان کے 4 اہم اداروں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے, اور کراچی کے بھی جو ہے 3 اداروں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے. جی جی. تو اصل میں ہی یہ ہے شمسی صاحب, آپ دیکھیے کہ اگر ہم بیرونی طاقتوں کو بغور جائزہ لیں, ہمارے ملک میں ایک تو معدنیات کی کمی نہیں ہے, ہمیں معدنیات کے لیے اپنے ایک آزاد ملک ہونے کی حیثیت سے بھی ہم ان کے اوپر گرپ نہیں رکھ پا رہے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت اہم ایشو ہے. پھر دوسرا ہماری ایٹمی پاور جو ہے وہ بہت زیادہ کھٹکتی ہے, جس کی وجہ سے کوئی نہ ایک آزاد ملک جو ہے وہ ایک, میں سمجھتی ہوں کہ ڈمی ہم آزاد ہیں, باقی نظر نہیں آ رہا ہمیں. آپ نے پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے پہ بڑی بات کی. ٹھیک ہے, ہمارے جو دفتر خارجہ کی ترجمان ہے ان کی طرف سے جو تجارتی کمپنیوں پر امریکن پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو افسوسناک تو کہا گیا ہے, لیکن کاش ہماری قوم کو سمجھ آ جائے. بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی, اس کو پھانسی لگا دیا گیا. ضیاء الحق نے اس کو جاری رکھا, اس کو جہاز میں اڑا دیا گیا. نواز شریف کو نشان عبرت بنا دیا گیا. تو مجھے بتائیے کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی تو چاہیے نا, یہ ڈگڈگی بجانے والوں کے پیچھے نہ چلیں, جو اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان کا خیال کریں. یہ جب چاہتے ہیں امریکہ کوئی اپنا ایجنٹ بھیج کے اس ملک کو تہس نہس کرواتا ہے. کبھی آپ دیکھیں بلوچستان میں جو پیچھے امریکہ نکلے گا تھرو انڈیا, آپ دیکھیں کے پی کے میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ اب عمران خان کی جو یوتھ ہے اس کے ذہن میں ایک بیج بو دیا گیا ہے, پہلے سائفر کا, اب امریکہ سے. مجھے ان کا دین مذہب سمجھ نہیں آتا. پہلے کہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں نکلوایا ہے, اب امریکہ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اور بڑے بڑے
اپنا آرٹیکلز لکھوائے جا رہے ہیں کہ اپنا جو ٹرمپ آئے ہیں وہ نکلوائیں جیل سے. تو یہ کیا دورہ میں آ رہا ہے آپ کے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا؟ دیکھیے جی، میں تو صحیح بتاؤں ایز اے اینالسٹ بیٹھی ہوں، لیڈر تو نہیں میں ویسے آپ کے ملک کے عوام کا لیڈر تو ہے نا جی، وہ پاپولر ترین پارٹی کا لیڈر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کو ڈیپلی ہمیں موازنہ کرنا چاہیے کہ نہیں چلے میں اس طرح پوچھ لیتا ہوں کہ کبھی اس سے پہلے کسی لیڈر کو باقاعدہ طور پہ امریکہ سے مدد مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں، کبھی ایک لیڈر بتا دیں مجھے، ایک. دیکھیے پتہ کیا ہے شمسی صاحب، پی ایم ایل این کے اوپر کتنے ماضی میں کیسز بنے ہیں. نہیں کیسز کو چھوڑیں، صرف مجھے اتنا بتائیں کہ نواز شریف کو کبھی دیکھا ہے اس نے امریکہ سے مدد مانگی ہو؟ محترمہ بینظیر بھٹو کو کبھی دیکھا ہے؟ آصف علی زرداری کو کبھی دیکھا ہے کہ امریکہ سے مدد مانگی ہو؟ یہ واحد لیڈر ہے جو امریکہ سے مدد بھی مانگ رہا ہے اور امریکہ کے خلاف بھی بات کر رہا ہے. سنیں، آپ نے بی پی بینظیر بھٹو کی بات کی، آپ نے بھٹو کی بات کی. بھٹو ایک انقلابی لیڈر تھا. بھٹو اپنے زور بازو پہ اس نے اپنا آپ منوایا اور جو کام اس نے کر دیے آج تک میں سمجھتی ہوں ویسا دبنگ لیڈر ابھی تک صرف اتنا بتا دیں کہ کسی اور لیڈر نے کبھی امریکہ سے مدد مانگی ہے، بس. میری بات کو مکمل ہونے دے. بی پی بینظیر کی اگر بات کرتے ہیں تو بی پی بینظیر نے بھی کبھی کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا تھا. وہ ایک کمپلیٹ نگران. آپ دوسری طرف آ جائیں نا، کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتا دیں کہ عمران خان جو ساری اس کی کمپین ہے وہ امریکہ کے خلاف تھی اور اب امریکہ سے وہ اپنی رہائی کے لیے التجا کر رہا ہے. میری بات کو کنکلوڈ ہونے دے. ابھی میں بات کر رہی تھی کہ اگر بی بی تھی تو وہ بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکایا اور پی ایم ایل این کی بیرونی طاقتوں نے ہمیشہ مدد کی ہے اور ان کو وہاں سے نکالا. جب بھی قید ہوئے، جب بھی کیسز کھلے، یہ بات آپ کو آن کرنی پڑے گی اپنے پروگرام میں. اور تیسری اہم بات کہ جو امریکہ کے اوپر آپ کہہ رہے کہ سائفر کا بیان آیا، پھر اس کے بعد امریکہ سے مدد مانگی، ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آیا، پھر اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ میں ایک ایسا ریفرنس دینا چاہوں گی کہ کیسے ملک کے پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ میرے اس وقت کوٹ کر رہی ہوں بات لیکن مکمل طور پہ میں یاد نہیں آ رہا کہ وہ ساری تقاریر وغیرہ جو ہے امریکہ سے ان کے لکھ کے آیا کرتی تھی، مگر اس طرح سے تھا کہ بات وہ امریکہ کے خلاف کرتے تھے اور تقاریر ان کی وہاں سے لکھ کے آتی تھی. تو سچویشن بہت دفعہ ایسی بھی ہوتی ہے جب آپ بیرونی طاقتوں کو اتنا اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک کی سیاست کو اور آپ کے انٹرنل میٹرز کے اوپر آپ کو بہت زیادہ دخل اندازی کرے، تو پھر ڈیفینیٹ اس قسم کی بیان بازی اور اس قسم کی سچویشن کریٹ ہوتی رہے گی، ان فیوچر بھی ہوتی رہے گی. تو اگر آپ بہت شکریہ محترمہ میمونہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی پروگرام میں، اور یقیناً پروگرام کو آگے بڑھانے کا وقت ہے، لیکن ایک بریک ہے، بریک سے واپس آؤں گا تو پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا. میرے ساتھ رہیے گا.